बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ से मुतल्लिक सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तस्दीक हो गई। नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मौसूल हो गई, ऐसा कहना था वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। उससे पहले DGISPR की जानिब से ट्वीट करके यह बता दिया गया कि समरी GHQ की जानिब से वजारत दिफा को भिजवाई गई है और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई कि समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मौसूल हो गई है। समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल के नाम हैं। इस हवाले से इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर 2 मुख्तलिफ किस्म की समरियां और 2 मुख्तलिफ किस्म की सीनियरिटी लिस्ट गर्दिश कर रही हैं। इनमें से सही लिस्ट कौन सी है वो आपके साथ इस बड़ी खबर के अंदर शेयर करेंगे, लेकिन पहले इस सारे मामले का बैकग्राउंड, क्योंकि आज दिन भर इस बड़े मामले के ऊपर चहमगोइयां होती रहीं और शाम ही से इस हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि आज किसी वक्त जो समरी है वो GHQ की जानिब से वजारत दिफा को भिजवा दी जाएगी। और उसके बाद फिर रात 9 बजे के बाद इस किस्म की खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि जो समरी है GHQ की जानिब से नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वो वजारत दिफा को भिजवा दी गई है। तहम ऐसा दावा था ज़राए का, किसी जरिए की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी थी। उसके बाद जब ये खबरें सोशल मीडिया के ऊपर चलना शुरू हुई तो सबसे पहले जो वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब, उनकी जानिब से बयान सामने आया कि चहमगोइयां ना की जाएं, समरी अभी मौसूल नहीं हुई, जब मौसूल होगी तो फिर बता दिया जाएगा। और फिर इसी तरह से रात को तकरीबन 11:15 बजे के करीब भी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया ट्वीट के जरिए, जिसमें उन्होंने कहा कि समरी अभी तक, वज़ीर-ए-आज़म को अभी तक समरी मौसूल नहीं हुई, इंशाअल्लाह समरी की PMO में वसूली कंफर्म वक्त पर दी जाएगी। लेकिन मामला यह है कि उन्होंने जिक्र यह किया था कि वज़ीर-ए-आज़म को मौसूल नहीं हुई, तो क्या वजारत दिफा को मौसूल हो गई थी? इसकी तस्दीक उन्होंने नहीं की, क्योंकि प्रोसीजर है कि GHQ से समरी वजारत दिफा को भिजवाई जाती है, फिर वजारत दिफा की जानिब से यह समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवाई जाती है। कन्फ्यूजन उस वक्त क्लियर हुई जब 22 और 23 सितंबर की दरमियानी शब रात 12:14 पर जो एक ट्वीट सामने आया DGISPR की जानिब से, वो आपके सामने पढ़ देते हैं। रात 12:14 पर, यानी 22 और 23 सितंबर की दरमियानी शब, कि GHQ हैज फॉरवर्डेड द समरी फॉर सिलेक्शन ऑफ CJCSC यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी एंड COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कंटेनिंग नेम्स ऑफ 6 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स टू MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी 6 सीनियर तरीन जर्नलों के नाम वजारत दिफा को भिजवाए गए हैं। और उसके बाद फिर इस डिबेट का आगाज हुआ कि आखिरकार ये 6 नाम कौन से हैं। लेकिन इस दौरान क्योंकि हुकूमती ज़राए ने इस बात की तस्दीक नहीं की थी, लेकिन उसके बाद फिर अब से थोड़ी देर कबल जब मैं आपके सामने वीडियो कर रहा हूं, यानी कि DGISPR के ट्वीट के तकरीबन जो है वो घंटे, सवा घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई और ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी ट्वीट करके यह बता दिया गया कि समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मौसूल हो गई है। समरी वजारत दिफा से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मौसूल हो गई, इंशाअल्लाह बाकी मराइल भी जल्द तय हो जाएंगे। यानी उन्होंने फिर भी यह कंफर्म नहीं किया कि GHQ से वजारत दिफा को कब मौसूल हुई। दरमियानी वाया वो खा गए, वो उन्होंने नहीं लिखा, वो 1 घंटा था कि इस दौरान क्या होता रहा, तस्दीक क्यों नहीं की, क्यों मरियम औरंगज़ेब भी तरदीद करती रहीं। और उसके बाद फिर ट्वीट उन्होंने यह किया कि समरी वजारत दफा से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मौसूल हो गई। यानी समझे DGISPR ने यह ट्वीट किया कि समरी GHQ से वजारत दिफा को भेज दी गई, लेकिन वजारत दिफा ने यह कंफर्म नहीं किया कि समरी उन तक पहुंच गई, बल्कि इंतजार किया और समरी पहुंचने को कंफर्म नहीं किया, बल्कि उसके बाद समरी जब वजारत दिफा से वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भिजवाई गई, फिर वहां पर मौसूल भी हो गई, तो उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया कि समरी वजारत दफा से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मौसूल हो गई है और इंशाअल्लाह बाकी मराहिल भी जल्द तय हो जाएंगे। अब इस पर आईनी और कानूनी माहिरीन की एक राय है। इसी प्लेटफॉर्म पर बारहा हम ये राय आपके सामने रख चुके और इस वक्त 2 सीनियरिटी लिस्ट गर्दिश कर रही हैं, वो दोनों आपके सामने रखते हैं। इस वक्त
آج کے دن کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو جنرل عاصم منیر 27 نومبر کو ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں، اور آج ہے جناب تاریخ 22 اور 23 نومبر کی درمیانی شب، یعنی جب میں یہ آپ کے سامنے ویڈیو کر رہا ہوں تو اس وقت سینیٹری لسٹ میں جنرل عاصم منیر ٹاپ کے اوپر ہیں۔ لیکن اس حوالے سے قانونی اور آئینی ماہرین کا ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی طرف جانے سے پہلے میں اس لسٹ کے اندر عاصم منیر صاحب اگر ٹاپ کے اوپر ہوں تو باقی سینیٹری لسٹ کیا بنتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ٹاپ 6 جرنیلوں کے نام آئے۔ خواجہ آصف نے بھی 6 جرنیلوں کا ذکر کیا تھا۔ اعتزاز احسن نے یہ کہا تھا کہ 4 سے 5 نام ماضی میں روایت رہی ہے، 6 نام کیوں بھجوائے جا رہے ہیں، اور چھٹے نام سے مراد کیا ہے؟ چھٹا نام اس لسٹ کے مطابق اگر جنرل عاصم منیر پہلے نمبر پر ہوں تو وہ ہے جناب جنرل محمد عامر کا، جن کا نام سوشل میڈیا کے اوپر پہلے بھی گردش کرتا رہا، خاص طور پر آج سے 4 5 6 ہفتے پہلے جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں ایک اور توسیع کے حوالے سے بھی خبریں آئیں۔ اسی پلیٹ فارم پر ہم نے بریک کیا اور پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ سابق صدر آصف زرداری جو ہیں ان کی خواہش ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عامر نئے آرمی چیف ہوں، اور اسی دوران پھر یہ خبریں آئیں کہ نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ نئے آرمی چیف ہوں۔ اس وقت بھی آج کے دن تک ذرائع یہی دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جب اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ حکومت ایک جو ہے وہ ایکٹ میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی ہے جس کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئیں، لیکن پھر ابھی تک اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ ایکٹ میں تبدیلی سے مراد یہ تھا کہ وزیراعظم صرف ریٹین کے لفظ کے ساتھ کسی بھی جرنیل کو برقرار رکھ سکیں گے، اپنے عہدے پر کچھ دنوں کے لیے ان کی ملازمت میں توسیع کر دیں گے، اور کہا یہ جائے گا کہ اس کے لیے باقاعدہ سے جو ہے وہ کوئی سمری موو کرنے کی یا کوئی اور آئینی قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ تمام تر معاملہ جنرل عاصم منیر کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر شاہ جو کہ اس وقت کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں GHQ راولپنڈی میں، وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت سینیٹری لسٹ کے اوپر ہوں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، ٹاپ پر ہوں۔ لیکن دوسری جانب وہی رائے جو آئینی قانونی ماہرین کی پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکے دوبارہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آئینی قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو عہدہ 29 نومبر کو خالی ہو رہا ہے اس عہدے کے لیے 27 نومبر کو ریٹائر ہونے والے جرنیل کو کیسے سینیٹری لسٹ میں ٹاپ پر رکھا جا سکتا ہے، لیکن اسی کا جواب دوسری طرف کے آئینی قانونی ماہرین ایسے دیتے ہیں کہ اگر وزیراعظم انہیں ریٹین کر دیتے ہیں 27 نومبر سے پہلے، جس میں ابھی 3-4 دن باقی ہیں، ابھی تک ریٹین کرنے کے حوالے سے خبر نہیں آئی، لیکن اگر ریٹین کرنے کے حوالے سے خبر نہیں آئی، ابھی تک ریٹین نہیں کیا گیا، تو کیوں کر ان کا نام جو کہ وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، 29 نومبر کے بعد خالی ہونے والی ایک جو اہم ترین عہدہ ہے اس کے لیے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کنسیڈر کیا جائے، جو پہلی لسٹ اس وقت گردش کر رہی ہے اس میں پہلے نمبر پر سید عاصم منیر شاہ کوارٹر مارشل جنرل جناب GHQ راولپنڈی میں، پھر جنرل سائر شمشاد مرزا دوسرے نمبر پر کور کمانڈر راولپنڈی، پھر تیسرے نمبر پر اظہر عباس چیف آف جنرل سٹاف ہیں GHQ میں، اور پھر چوتھے نمبر پر جنرل نعمان محمود راجہ جو کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، پھر جنرل فیض حمید جو کہ کور کمانڈر بہاولپور ہیں، اور چھٹے نمبر پر جنرل محمد عامر جو کہ اس وقت کور کمانڈر گوجرانوالا ہیں۔ تو اس لسٹ کے مطابق جو ذرائع کا دعویٰ ہے یہ جو 6 نام ہیں یہ ٹاپ کے اوپر ہیں، لیکن حیران کن طور پر ایک اور متضاد دعویٰ بھی سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ذرائع کا، جن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر کا نام اس لسٹ کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ DJSPR نے جو ٹویٹ کیا اس میں صرف 6 سینئر ترین جرنیلوں کا انہوں نے ذکر کیا، نام انہوں نے نہیں بتائے۔ اسی طرح خواجہ آصف نے بھی جو ٹویٹ کیا انہوں نے نام نہیں بتائے۔ ایسی صورتحال میں جو ذرائع کا متضاد دعویٰ ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو کہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کا نام سینیٹری لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتا، ان کے مطابق ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو موجودہ سینیٹری لسٹ ہے جس حوالے سے سمری بھجوائی گئی ہے اس میں ٹاپ کے اوپر ہیں جنرل سائر شمشاد مرزا، یعنی دوسرے نمبر پر نہیں بقول ان کے پہلے نمبر پر ہیں، اور جنرل اظہر عباس تیسرے نمبر پر نہیں دوسرے نمبر پر ہیں، اور جنرل نعمان راجہ چوتھے نمبر پر نہیں تیسرے نمبر پر ہیں، اور جنرل فیض حمید 5ویں نمبر پر نہیں چوتھے نمبر پر ہیں، اور جنرل عامر 6 نمبر پر نہیں 5ویں نمبر پر ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں چھٹا نام کس کا ہے اگر جنرل عاصم منیر پہلے نمبر پر نہیں ہیں؟ تو پھر ایسی صورتحال میں سینیٹری لسٹ کے مطابق چھٹا جو نام ہے وہ ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر کا،
جو کہ انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیشن ہیں GHQ راولپنڈی میں، اب ایک اور اہم ترین اتفاق بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، انکشاف بھی کہہ لیں، کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جب پاکستان کا آرمی چیف تعینات کیا گیا 2016 کے اندر، تو اس وقت جناب ان کے پاس جو عہدہ تھا وہ بالکل یہی تھا، انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیشن GHQ راولپنڈی، جو عہدہ آج اس وقت جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر صاحب کے پاس ہے۔ یعنی ایسی صورتحال کے اندر ماضی میں یہ مثال موجود رہی ہے کہ اس عہدے کے حامل جو جرنیل ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف بن چکے ہیں۔ تو کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ لیفٹیننٹ چراغ حیدر جو ہیں وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر جو ہیں وہ بھی اس اہم ترین تعیناتی کے حوالے سے ڈارک ہارس جو ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب یہ دو فہرستیں، دو سینیارٹی لسٹ، دو سمریاں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، دونوں طرف کی رائے ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ آئینی قانونی ماہرین پہلی لسٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور دوسری لسٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور اسی دوران پھر پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کی جانب سے بھی ایک اہم ترین بیان سامنے آیا، اور یہ بیان بالکل وہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان گزشتہ کافی دنوں سے لائن لیے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے، اور انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ نیا آرمی چیف کون ہے اگر وہ میرٹ کے اوپر تعیناتی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر، خوف یا خطرہ نہیں، انہوں نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی، اور اپنی مرضی کے آرمی چیف صرف وہی لگانا چاہتے ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کرپشن کے اوپر پردہ پڑا رہے۔ یہ بڑا ہی سگنیفیکنٹ اعلان تھا پاکستان تحریک انصاف کو، اور ایسی صورتحال کے اندر ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف کی چوائس ہیں، یعنی نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر پاکستان کے نئے آرمی چیف ہوں۔ دوسری جانب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آصف زرداری کی یہ خواہش ہے، سابق صدر آصف زرداری کی، کہ لیفٹیننٹ جنرل عامر جو ہیں وہ نئے آرمی چیف ہوں۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے، اور جس حوالے سے عمران خان اس کی تردید بھی کر چکے، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان مستقبل کے آرمی چیف کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو دیکھ رہے تھے، اور اسی لیے کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا جو کامبو ہے وہ اگلے 10 برسوں کے لیے زرداری اور نواز شریف مافیا کو ملکی سیاست سے آؤٹ کر دے گا، اور اس پر خرم دستگیر ایک پروگرام کے اندر بات بھی کر چکے ہیں، اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس سارے رجیم چینج آپریشن کا مقصد یہی تھا، کیونکہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے آرمی چیف بننے کے بعد تمام تر جو وہ لوگ ہیں جن میں زرداری، شریف برادران اور دیگر جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام جیلوں کے اندر ہوں گے۔ تو گویا اس ماحول کے اندر یہ دعویٰ ہے اسلام آباد کے ذرائع کا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے فیورٹ کینڈیڈیٹ ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ جنرل ساحر شمشاد، جنرل اظہر عباس اور جنرل نعمان راجہ کے متعلق جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں وہ اس ریس کے اندر شاید سیاستدانوں کے اس طرح سے فیورٹ نہ ہوں، لیکن میرٹ کے اوپر جو ہے وہ پورا اترتے ہیں جنرل ساحر شمشاد، جنرل اظہر عباس، جنرل نعمان راجہ اور جنرل فیض۔ اور بقول ان ذرائع کے جو کہ ماضی میں ان تمام معاملات پر نظر رکھتے رہے ہیں، ان کا یہ نام ہے کہ جنرل عاصم منیر اس آئین اور قانون کے تحت ان کے خیال میں جو ہے وہ میرٹ کے اوپر نہیں اترتے، اور اسی طرح جنرل عامر جو ہیں جن کا نام 6 نمبر پر ہے اس پہلی لسٹ کے مطابق، کیونکہ ماضی میں روایت یہ رہی ہے کہ 4 سے 5 نام آتے تھے، تو اس 6 نام کو دینے کا کیا مقصد ہے، اس کے اوپر بھی جو قانونی اور آئینی ماہرین ہیں وہ ایک دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن صورتحال اس وقت بدل جاتی ہے جب بعض آئینی اور قانونی ماہرین لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو پہلے نمبر پر 27 نومبر کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ کے بعد، کیونکہ انہیں پہلے نمبر پر نہیں دیکھتے، تعیناتی کیونکہ 29 نومبر پر ہونی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر جو اس وقت جو سینیارٹی لسٹ ہے آج کے دن تک اس میں 7ویں نمبر پر ہے، لیکن اگر 27 نومبر کے بعد کی سینیارٹی لسٹ دیکھی جائے تو اس میں وہ 6 نمبر پر ہو جائیں گے، کیونکہ جنرل عاصم منیر 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اگر 27 نومبر سے پہلے ان کو ریٹین کیے جانے کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آتی تو پھر سب کے لیے ایک بڑا سرپرائز بھی سامنے آ سکتا ہے۔ تو جناب یہ ہے وہ تمام تر موجودہ تازہ ترین صورتحال، بڑی اپڈیٹس جو کہ اس اہم ترین ویڈیو میں ہم نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔